अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ अरवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम बनाम सरकार नहीं है, ये प्रोग्राम बुज़दिल मोदी सरकार है, ये प्रोग्राम बुज़दिल भारत है, उनके नाम है। इस टाइम मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाक आर्मी, और जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने डिफेंसिव वे में अपना एक भरपूर किरदार अदा किया और जंग का जवाब जंगी असूलों के मुताबिक दिया। हमने एक वो तरीका अपनाया जो कि जंगी असूल है। हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमारे रॉकेट्स के और हमारे मिसाइलों के मुंह भी पूरे सिविलियंस भारत के निशाने पर हैं। जब चाहे चला सकते हैं, जब चाहे मार सकते हैं। एटमी ताकत है, कोई मजाक नहीं है, कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक गैरतमंद कौम का यही शेवा बनता है कि असूलों को उनकी पासदारी की जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है ख़वातीन हज़रात, वो ये है कि भारत की जानिब से कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी है, जो पाकिस्तानी कौम है, उनका एक जज्बा जो कि इंतहाई दीदनी है, और वो इस वक्त अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हर लम्हा तैयार हैं। एक कॉल की आवाज़ पर पूरा पाकिस्तान आपको बॉर्डर्स पर दिखाई देगा अगर हमारे सिपा सालार हमारी कौम को एक आवाज़ दें। ये वो जज्बा है पाकिस्तानी कौम का, और ये वो जवाब है मोदी सरकार और भोंडी मोदी सरकार को, जिस तरह से वो होचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और हमेशा अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, झूठी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। जिस तरह से इस वक्त भी पहलगाम वाले मामले में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। एक फर्जी वाकया रचाया गया और उस फर्जी वाकया रचाने के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, जो कि पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा पेशकश की गई कि एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाया जाए और उसके ऊपर बैठकर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसी मदद चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हटदर्मी करें, आप मनमानी करें और आपको लगे कि साथ वाली गली में जाकर कोई बम ही फोड़ने हैं ना, मतलब माचिस वाले बम चलाने, तो साथ वाली गली में जाकर मार आते हैं। और ये बताते चलें आपको, तमाम भारतीय जितने वहाँ पर पॉलिटिकल लोग हैं, स्पेशली जो मोदी सरकार है और जो भारतीय मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया का नाम भी कहा जाता है, जो झूठे प्रोपेगेंडे करता है पाकिस्तान के खिलाफ, आपको बताते चलें कि आपको मुंह की खानी पड़ चुकी है। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में आप जलील और रुस्वा हो रहे हैं और आप प्रॉपर्ली एक्सपोज हो चुके हैं। और जिस तरह से इंडिया के अंदर, आप ही के मुल्क के अंदर के आम आवाम आपको जूते मार रही है और आपके इस भोंडी हरकत पर आपको शर्मिंदा कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि अब और कोई चीज़ बाकी बचती है। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम फैसलाबाद की पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन करेंगे, उनके साथ हम राब्ते में हैं, उन्हें हम हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या कहना है इस पूरे ढोंग के बारे में जो कि इंडिया ने रचाया है पाकिस्तान के खिलाफ और जिसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमारी पाक आर्मी। इसके बारे में आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, फैसलाबाद की लीडरशिप का जो माहौल इस टाइम पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, इस पर इनकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। और शेख इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी PMLN की जो तंजीम है, ये जो जमात है, ये जो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इस पूरी ओवरऑल सिनेरियो को, हमारे साथ मौजूद हैं। और शेख साहब क्योंकि सिटी सदर फैसलाबाद हैं, शेख साहब फॉर्मर चेयरमैन FDA हैं, आप फॉर्मर MPA फैसलाबाद हैं, सो इस सारे माहौल पर इनकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। शेख साहब, पाकिस्तान और भारत की इस टाइम हालात आपके सामने है। मोदी सरकार ने जिस तरह से बुज़दिलाना ये रवैया किया है, पाक फ़ौज को तो फेस करने की उनमें हिम्मत नहीं है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। वो किसी ने कहा था ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, आबाजी तोड़ के रखो, आबाजी तोड़ के रखो। ये जज्बा आप देख रहे हैं नौजवानों का, और ये जज्बा पूरी कौम का है, मासवाए एक पार्टी का, जो आज भी जो है वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बना रही है, तारीख उसको लिखेगी। पिछले 15 दिन से पहलगाम वाक़या में हमने जो स्टांस लिया, जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने लिया, जो हमारी कौम ने लिया, सारे एक पेज के ऊपर है। और हमने कहा कि आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने आपके वतन के अंदर आके दरअंदाजी की है और हमने जो है वो वहाँ पर
جو ہے وہ دھماکہ کیا ہے یا ہماری ایجنسیز نے کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ انڈیپینڈنٹ فورم جو ہے اس کے اوپر آئیں, کوئی آپ اقوام متحدہ کا جو ہے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا لیں, کوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیم ہم تیار ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے. اور یہ بہت بڑا ایک سٹانس تھا کہ اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو آئے بیٹھیں. اب جب مودی سرکار کو پتہ چلا کہ میرا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور میں کسی فورم کے اوپر نہیں لوگوں پہ بے نقاب ہو گیا اور اپنے لوگوں میں بے نقاب ہو گیا, ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کہہ رہی ہے. ایک انہوں نے جو اپنے کور کمانڈرز کی کانفرنس کی تھی اس کے اپنے جو کمانڈرز ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے کہ آپ کا موقف غلط ہے, ابھی تک ہم کوئی ایویڈنس جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے پاکستان کے خلاف. چلیں وہ دن گزرتے گئے, ہم روزانہ کہتے رہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اور ہم نے پرائم منسٹر پاکستان نے, ڈپٹی پرائم منسٹر نے, ہمارے جو فارن منسٹری ہے اس نے, ہمارے جو امبیسڈرز ہیں اس نے انگیج کیا پوری ورلڈ کمیونٹی کو. 15 دن گزر گئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سیلیوٹ کروں گا اپنی پاک فوج کو کہ وہ سرحدوں کے اوپر جاگ رہی تھی. اور ہماری پاک فضائیہ, وہ مجھے ایم عالم کا بھی دور یاد آ گیا جب انہوں نے ان کے طیارے گرائے تھے ایک ہی ساتھ میں ایک اشارے میں. تو یہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ کوئی پرانا دور چل رہا ہے کہ ہم پاکستان کر کے جائیں گے, مار داڑ کر کے آ جائیں گے, الزام لگائیں گے اور پاکستان کو جو ہے وہ ہم بیک فٹ پہ لے جائیں گے. ساری قوم جو ہے وہ سینہ سفر ہو کے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, اور پرائم منسٹر کا جو سٹانس ہے وہ بھی قابل تحسین ہے قوم کی طرف سے. خیر آج اس بات کے اوپر کہ قوم تیار تھی, ہم بھی تیار تھے, ہماری پاک فوج بھی تیار تھی. کل 12:45 کے اوپر انہوں نے وہی کام کیا جو ایک گھٹیا اور بزدل دشمن کرتا ہے, چور کرتے ہیں, چور دشمن کرتے ہیں, کہ انہوں نے جو ہے وہ رات گئے جو ہے وہ ہمارے جو مساجد تھی, جو سویلین آبادی تھی بہاولپور میں, مظفر گڑھ میں, احمد پور شرکیہ میں اور یہاں پہ مرید میں, انہوں نے بچوں کو نشانہ بنایا. وہ بچہ اتنا پیارا بچہ ہے, وہ ارتضیٰ جو ایک کیپٹن صاحب کا بیٹا ہے, اور اس کی بہن جو ہے وہ کالج گوئنگ تھی. 26 کے قریب جو ہیں وہ شہادتیں ہوئیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا کیا, یہ ہے جرت کا کام, یہ ہے بہادری کا کام, یہ ہے غیرت مند قوموں کی نشانی کہ ہم نے ان کی سویلین آبادی کو ہٹ نہیں کیا. ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے, انہوں نے اس رافیل طیاروں کو ہٹ کیا جس کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے منگوایا, کر کے وہ طیارے منگوائے ہیں. تو اب ہم پتہ بہت بڑے 30 مار خاں بنے بیٹھے ہیں. اور میں مودی کو کہتا ہوں کہ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ہندوستان کی عوام نہ جنگ چاہتی ہے, نہ تمہاری فوج چاہتی ہے, کیونکہ تمہارے پلے ہی کوئی چیز نہیں ہے. جھوٹ کا ایک پلندہ ہے, اور تم متشدد ہو, تم بچر ہو گجرات کے, اور تم نے جو یہ سویلین آبادی کے اوپر حملہ کیا, یہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں یہ اس کے بھی خلاف. اب حملہ ہونے کے بعد اگر ہم بھی چاہتے تو سویلین آبادی کو ہٹ کر سکتے, بدلا کر لینا ہوتا اس طرح سے. ہم نے اس طرح کا بدلہ لیتا, لیکن ہم نے ان کو جو ہے وہ دھول چٹائی ہے, ان کو زیر نگوں کیا ہے, ان طیاروں کو مار گرایا ہے جن کے اوپر سے جو ہے وہ بمباری کی گئی ہمارے ملک پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر. اور جو اس نے جو یہ ایک سندور آپریشن کے نام پہ انہوں نے کیا, تو میں کہتا ہوں کہ جو پائلٹ سسک رہا ہے اور جو اس کا ملبہ پڑا ہے جدید ترین طیارے کا, جو تم نے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے خرچ کیا اور یہاں پہ چڑھائی کی, وہ چاہیے تو یہ کہ اب ہندوستان کے لوگ, میڈیا وہاں پر جائے اور اس گرے ہوئے, جلے ہوئے, ہمارے جوانوں کے ہاتھوں سے گرے ہوئے اس رافیل طیارے کی راکھ اٹھائے اور مودی کے منہ کو کالا کر دے اور اس کو کہے کہ یہ تمہارا سندور ہے, بتاؤ کیسا لگا تمہارا سندور. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اچھا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو سفید جھنڈے بھی لہرا دیے جی, اب تو دوڑ لگ گئی ہے واپسی, ٹھیک ہے نا. تو ڈر کا ماحول ہے اس ٹائم پورے انڈیا میں, پورے بھارت میں. انڈیا کو, بھارت کو, ہندوستان کو, 36 تو نام ہے ان کے, تو وہاں ڈر کا ماحول ہے. یہ کیسے ایک دم سے ہو گیا؟ یہ اس طرح ہوا کہ وہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, نعرہ تکبیر,
अल्लाह अकबर। तो ये जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम जो है वो इकट्ठी है और इकट्ठी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने अब देखे ना जो त्यारा इतनी निडर कौम है, मैं अपनी बहादुर कौम को आपके चैनल की वसातत से अपनी अफवाज को सलूट पेश करता हूँ अपने पूरे साथियों की तरफ से कि रात वहाँ पे त्यारे वो गिर रहे थे और वहाँ पे हमले हो रहे थे और हमारे जवान जो है वो मोटरसाइकिलों के ऊपर वहाँ पे जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये है जिंदा कौम, ये है बहादुर कौम की निशान। पाक फौज हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ पाक फौज हम तुम्हारे। बट तो शेख साहब अभी तो ये डर गए हैं, तो अब आगे आप क्या पेशरफ देखते हैं? आपको लगता है कि हमेशा जो भारत है वो चोरों की तरह, फ्रॉडिये की तरह दिखाता कुछ और है, करता फिर बाद में कुछ और है? आपको लगता है ये माहौल आगे भी बढ़ेगा या वाकई वो डर गए हैं? ये मकार हिंदू बनिया है, इससे हमें किसी खैर की तवक्को नहीं है। और अब जो इन्होंने सफ़ेद परचम लगा के हार भी मान ली है, अब जब उसकी कौम उसको जूते मारेगी तो लामहला हमें ये ख़तरा है कि वो आइंदा दिनों में कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने, पूरी पाकिस्तान ने यकजहती के साथ एक पैगाम दिया है कि अगर तुमने ये हरकत की तो तुम्हारे 5 त्यारे ड्रोन जो हैं वो रातों रात हमने गिरा दिए अल्लाह के फजलो करम से। अगर तुम दोबारा हरकत करोगे तो फिर जो है वो दिल्ली के अंदर घुस के तुम्हें मारेंगे अल्लाह के फजलो करम से। हम जो है पुरअमन कौम हैं, हम जंग नहीं चाहते। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं, हमारे जो सिपा सलार हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम जंग के हामी नहीं हैं, लेकिन अगर तुमने हमला किया तो फिर जो है वो तुम्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जो नस्लें हैं हिंदू, जो माँ जब बच्चा जनेगी तो वो पाकिस्तान फोर्सेस से उसको डराया करेगी कि सो जाओ वरना पाकिस्तानी फोर्स आ जाएगी। अच्छा शेख साहब, मैं आखिरी पैगाम आपसे लेना चाहूँगा। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, ना पाकिस्तानी अवाम ना ही इंडियन अवाम चाहती है ये लड़ाई और ये जंग। ये सिर्फ पॉलिटिकल मफादात के लिए और अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए मोदी की ये गंदी चाल है जो उसने चली है। क्या पैगाम देंगे? इंडियन भारतीय लोग भी देख रहे हैं आप हमारा ये प्रोग्राम, वो भी एक क्लिप देखेंगे, पाकिस्तानी भी देखेंगे, क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं तो जो इंडिया के अवाम हैं, जो हमारा दूसरा पंजाब है या उनके लोग जो हैं वो मासूम लोग हैं, वो नहीं चाहते कि जंग हो। लेकिन ये जो एक हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत है, जो हिंदुत्व को हवा देता है और मुतशद्दद कार्रवाइयों का जो है उसने जो मकबूजा कश्मीर में किया है, जो वैसे कर रहा है, पूरी दुनिया में इस हमले के बाद जो है वो एक्सपोज हो चुका है। मेरी जो है वो हिंदू कौम को ये पैगाम है कि इस बुच्चर से अपनी जान छुड़ाएं और इस मोदी की जगह के ऊपर कोई और हुक्मरान लेके आएं जो आके मुल्क पाकिस्तान की और हिंदू लोगों के जो पुराना वहाँ के अवाम का और हमारा मुतालबा है कि ये सरहदें खुलें, ट्रेड हो, प्यार मोहब्बत। देखे ना, दीवार के उस तरफ हमसाया है हमारा, दीवार के उस तरफ जो है वो जो खाने पीने की चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अदरक है जी, चले ले ले, वो 100 रुपये का वहाँ पर वो रुल रहा है अदरक, यहाँ पे हमारे 1100-1200 रुपया रेट। कुछ चीज़ें हमारे महंगी हैं, का नमक है, कुछ चीज़ें उनकी महंगी हैं, कुछ हमारी महंगी हैं, कुछ उनकी सस्ती हैं। तो बाकी लोग भी हम साए में रह रहे हैं, लेकिन ये जब से ये आया है इसने वो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया है। पैगाम सिर्फ एक ही है कि हमें आजमाओ ना, हम तैयार हैं, हमें छेड़ो ना। हम ये चाहते हैं पूरी कौम कि ये जो हमारे हमसाया मुल्क के जो बहन भाई हैं वो भी अमन चाहते हैं। लेकिन अगर ये आइंदा भी हमारे ऊपर इस तरह की कोई जारहियत जो है मुसल्लत करेंगे तो इससे भी जो है वो बढ़ के जो है इनको पैगाम दिया जाएगा और बढ़ के जो है जवाब दिया जाएगा। ये है जी हमारी पाकिस्तानी कौम का जवाब मोदी सरकार और जो बुज़दिल मोदी सरकार है उसके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाक भारत कशीदगी आप और हम बखूबी जानते हैं। जिस तरह से भारत ने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है, और ये वतीरा आपका नहीं, ये बड़ा पुराना वतीरा है। हमेशा से सिविलियंस पर हमलावर होते हैं और अपने मंसूबे कामयाब करने की कोशिश करते हैं और बाद में इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाते हैं। ये बड़ा पुराना तरीक़ाकार है मोदी सरकार का।
اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا کے اندر موجود انڈینز کے سامنے بھی یہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے مودی سرکار کا کہ یہ صرف ووٹ بینک اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح کے حالات کو جنم دیتے ہیں, حالات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ بعد میں پاکستان کے نام پر ووٹ اکٹھا کیا جائے اور الیکشنز میں اپنی سیٹ پکی کی جائے. یہ ایک بیسک موٹیو ہے جو تقریباً سبھی بخوبی سمجھ چکے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو دیکھتی ہے. محبوب الزمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ضلعی امیر جماعت اسلامی فیصل آباد ہیں اور ان سے آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری فیصل آباد کی لیڈرشپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے. محبوب صاحب, صورتحال آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے سب سے پہلے بزدلانہ حرکت بھارت کی جانب سے؟ دیکھیں جی, اس میں ایک بات تو طے شدہ ہے کہ پہلگام کا واقعہ یہ انڈیا کا خود ساختہ واقعہ ہے, اس لیے کہ وہ اپنے مقاصد الیکشن کے اور دیگر مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہی وہ پاکستان کو فرنٹ پر اپنی جو ہے وہ کمپین کے اندر رکھتے ہیں تاکہ پاکستان دشمنی کی وجہ سے یا وہ مسلمانوں پر ظلم کر کے یا پاکستان کو ٹارگٹ کر کے وہ ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ انڈیا معاشی طور پر بھی پاکستان سے کئی گنا مضبوط ہے, آبادی کے اعتبار سے بھی دنیا کا اب سب سے بڑا ملک ہو گیا ہے اور پوری دنیا میں اس کی ورتھ اور اس کا مقام بھی وہ چھٹا جو ہے وہ ملک جو سلامتی کونسل کی ممبرشپ کا اس کا دعوے دار ہے. لیکن ابھی تک اس کے دماغ میں, اس کے عوام میں, ان کے ہندوتوا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا خوف اور مسلمانوں کا خوف ابھی تک موجود ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا اگر دیکھا جائے تو ملک کا تناسب کہاں پر ہے, اور اس کے باوجود ان کو ڈرانے کے لیے عوام کو ابھی بھی پاکستان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے, لیکن انہوں نے کارروائی انتہائی بھونڈی کی ہے. اور وہ کارروائی کی ہے جس میں دیکھیں نا 3 سال کی بچی جو ہے وہ بھاولپور میں چھوٹی سی معصوم بچی, اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہوئی. 17-18 سال کی ایک بچی, اس طرح خواتین اور مرد اور بے شمار بچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ انتہائی کمینہ اور گھٹیا دشمن ہے. دشمن بھی ظرف والا ہو تو پھر اور کوئی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے یعنی یہ سویلین کو ٹارگٹ کر کے اور ہماری مساجد کو ٹارگٹ کر کے ایک طرح سے مسلمانوں اور اسلام سے نفرت کا بھی ثبوت دیا ہے اور اپنے گھٹیا پن کا بھی ثبوت دیا. کسی عالمی جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس میں سویلین آبادی کو جنگ میں بھی نشانہ بنانا جو ہے وہ جائز نہیں, لیکن انہوں نے یہ کر دکھایا ہے اور اس پر جو ہے وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں اور بڑے جو ہے وہ بہادری کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایک تو یہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جذباتیت میں کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا. سب سے بہترین جی دیکھیں, ہم جو ہے وہ بہر الاسلام کے نام لیوا ہیں اور ہم جو ہے وہ اصول اور اخلاق اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, خواہ وہ جتنا جذباتی معاملہ بھی کیوں نہ ہو. ہم جو ہے وہ ہم نے کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا, کسی عام آدمی کو نشانہ نہیں بنایا. ان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے طیاروں کو ٹارگٹ کیا ہے. وہ جن طیاروں پر ان کو بڑا مان تھا رافیل, وہ مسلسل ٹارگٹ ہوئے ہیں اور 3 طیارے وہ تباہ کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو پاکستان کی فوجی برتری اور خاص طور پر ایئر فورس کی برتری جو ہے یہ پہلے بھی ثابت ہوئی تھی اور اب بھی ثابت ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی کرنے کے لیے گنجائش موجود ہے, اس لیے کہ جو آغاز انہوں نے کیا ہے اور جب جواب دیا جاتا ہے تو جواب دینے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کہاں تک جواب دے اور کب ختم کرنا ہے اس کو, اور کب ختم کرنا ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اینڈ پر ہے. تو میں اس موقع پر فوج پاکستان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جرأت مندانہ اقدام کیا ہے اور پوری قوم ان کی پشت پر کھڑی ہے. بڑے طویل عرصے کے بعد قوم میں یکجہتی دیکھنے کو ملی. یہ جذبہ بہت دیر ہم تھوڑا مس کر رہے تھے اور یہ واقعہ جو ہے اس نے قوم کو ایک جان کر دیا, ایک یکجان کر دیا. یعنی آج بازاروں میں اور مختلف جگہوں پر لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے تو ہر بندہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے. اور ایک بات جو بڑی اہم ہے, جو بڑی منفرد ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم میں ہزاروں خرابیاں ہیں اور ہم ہر روز کوئی نہ کوئی خرابی گنتے ہی رہتے ہیں اپنی قوم کی, لیکن جو اس میں ایک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے خوف قوم ہے. یعنی دشمن کے حملوں کے آگے بھی, اور 65 کی جنگ میں ہم نے دیکھا
کہ لوگ جو ہے وہ طیارے لاہور کے اوپر بمباری کر رہے تھے اور لوگ چھتوں پر جو ہے وہ طیاروں کی لڑائی دیکھنے کے لیے جو ہے وہ میدان میں اور چھتوں پر چڑھے. بٹ صاحب اس وقت تو عام جو ہماری عوام ہے وہ بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہو کر مقابلہ کر رہی تھی اور لڑ رہی تھی اس کے اندر. جی ظاہر ہے وہ یعنی بارڈر تک جو ہے وہ ہمارے لوگ فوج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے. تو یہ جو بے خوفی ہے، لیکن باہر کی دنیا میں ہمارا جو ملک کے بارے میں کہتا تھا جی دہشت گردی ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کس حال میں جی رہے ہیں، ان کو سانس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن یہاں پر تو بالکل نارمل لائف ہے، آج بھی نارمل لائف ہے، پہلے بھی نارمل لائف تھی. تو جب کسی ملک کا جو ہے وہ اس طریقے سے جنگ کا خطرہ موجود ہو اور جنگ ایک طرح سے شروع ہو چکی ہو، میں نے کسی شہری کو بھاگتے ہوئے تہہ خانوں میں بھاگتے نہیں دیکھا. رات کے وقت جب لوگوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے اپنے چھتوں پر اپنے گھروں میں بالکل اوپنلی جس طرح عام زندگی گزارتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ نظر آئے، صبح بھی اسی طرح نظر آئے. تو یہ بے خوفی جو ہے یہ قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. یہی شاید سب سے بڑا ڈر ہے مودی سرکار کو. اور یہ واقعتاً کہ جو قوم جو ہے وہ ڈر سے بے پرواہ ہو جاتی ہے اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم جو ہے یہ اس معاملے میں یکجا ہے اور ہندوستان کو اور مودی سرکار کو یہ اب بھی پتہ چل گیا ہے اور انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہم کوئی فوجی وردی والا ہے یا بغیر وردی کے ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب ایک ہیں. اور پاکستان کی سرحدوں کے لیے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فوجی کیا سویلین کا ہر فرد اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. خبر آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آج کے اسپیشل پروگرام میں مزید سے شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. حضرات آج کے ٹاپک کے حوالے سے شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور جس طرح سے پاک بھارت کشیدگی اس ٹائم زور پکڑ رہی ہے اور جس طرح سے بھارت نے ایک بہت بزدلانہ عمل کیا اور جو عام شہری ہیں انہیں شہید کیا، اس کا جواب پاک فوج نے بہت اچھے سے دیا ہے اور بہت ڈیسنٹ وے میں دیا ہے اور جو ایک پراپر وے بنتا تھا اس طریقے سے دیا ہے. ٹارگٹ ہم بھی کر سکتے تھے، ٹارگٹ ہم بھی سویلینس کو کر سکتے تھے، لیکن ایسا کیا نہیں اور پاک فوج نے صرف جو انڈین جو ہیڈ کوارٹرز ہیں انہیں تباہ کیا، ان کی چھاؤنیوں کو تباہ کیا اور ان سپاٹس کو تباہ کیا جہاں پر آرمی فورس تھی انڈیا کی. ادروائز تیر سیدھے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اور میزائل بھی سیدھے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں اور یہی ہوچے ہتھ کنڈے ہمیشہ سے انڈیا آزماتا رہا ہے، کرتا رہا ہے اور یہ ساری دنیا جانتی ہے. اور شیم کے نعرے پوری دنیا میں اس ٹائم بھارت کے لیے لگ رہے ہیں اور شرمناک واقعہ ہے جو کہ رونما ہوا ہے بھارت کی جانب سے. ہمارے ساتھ میاں کاشف احمد صاحب موجود ہیں. آپ ممبر CEC عوامی تحریک ہیں اور جس طرح سے ہم نے آج مختلف شخصیات سے ملاقات کی ہے، پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہمارے فیصل آباد میں ہے اوورال، کیونکہ میڈیا کے اوپر بیانیے چل رہے ہیں، اظہار خیال ہو رہا ہے، تمام صورتحال پر گفتگو ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کاشف صاحب سے بھی آج ہماری ملاقات ہے. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ رب العزت. سر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جوابی جو کارروائی پاک کی جانب سے ہے وہ بہت اچھے سے ہوئی ہے اور پورا پاکستان اس پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، ہم تھوڑا اس واقعے پر آتے ہیں، اس واقعے کی ہیپننگ پر آتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جس واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ کھلی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلگام واقعہ کے حوالے سے خود سے ہی تعین کر لینا کہ یہ فلاں جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، یہ لاجیکلی بھی نہیں بنتا اور قانونی طور کے اوپر بھی یہ نہیں بنتا. آپ کے پاس عالمی عدالت ہے، آپ کے پاس فورمز ہیں جس کے اوپر بیٹھ کر آپ اگر ایلیگیشن لگائیں تو اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. تو آپ وداؤٹ انویسٹیگیشن ایک اسٹیٹ کے اوپر، ان کے سویلینز کے اوپر اور ان کی عبادت گاہوں کے اوپر جو وہ حملہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے، آپ اس خطے کے امن کو داؤ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں. میں پاکستان کی افواج کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ نیوندرا ڈال دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی جنگی قوانین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ان کے سویلینز کو نشانہ اور ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ ان کی جو آرمی تنصیبات ہیں ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے اور ایک میسج دیا ہے انڈیا کو کہ اگر آپ ہماری طرف 2 قدم دشمنی کے بڑھائیں گے تو ہم 200 قدم بڑھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ابھی میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، جو ٹارگٹ انہوں نے کیا تھا، صحیح غلط کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں،
اب وہ معاملہ سارا ہو گیا, جوابی کارروائی بھی ہو گئی, ہم نے طیارے مار گرائے, ہم نے ڈرون مار گرائے, ہم نے ان کے آرمی جو افسران جو تعینات تھے بارڈرز پر ان کو بھگا دیا, ان کی دوڑیں لگوا دیں. ٹھیک ہے, یہ سارا معاملہ ہو گیا. یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان ان کی ان مکارانہ چالوں کو بہت پہلے سے سمجھتا ہے, لیکن پاکستان نے ابھی بھی اپنا دفاع کیا, اور اگر بھارت نے یہ روش نہ بدلی تو پاکستان کو اللہ رب العزت نے جن ہتھیاروں سے نوازا ہے اور جو ایٹمی طاقت پاکستان ہے, یہ ہم نے کسی کی شادی کے اوپر چلانے کے لیے یہ چیزیں نہیں رکھی ہوئیں. اور پاکستان کے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ حب الوطنی ہے, بلکہ پاکستان کی منورٹیز جتنی بھی ہیں, اقلیتیں جتنی بھی ہیں, بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت ایک پیج پر ہیں. اور جو جذبہ پاکستان کے عوام میں اس وقت موجود ہے, انڈیا اس کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کا ایک ایک بچہ اس حوالے سے اس کے چہرے کے اوپر آپ کو خوشی, فرحت اور انبساط کا جو ہے وہ تاثر مل رہا ہے. جبکہ آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں, آپ انڈیا کے شہروں کو جو ہے وہ جا کے وزٹ کر لیں, اور ان کے میڈیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ایک ایک شہر کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. اچھا, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جو ہم میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں, گو کہ انہوں نے یوٹیوب کو بین کر دیا اور جناب سوشل میڈیا بند کر دیا, جی انڈین جو چینلز ہیں وہ پاکستان میں نہیں آن ہو رہے. مطلب یہ انہوں نے سلسلہ کیا ہوا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ ایکچوئل بات کیا ہے, اور وہ اپنی عوام کو گمراہی میں رکھیں, جو کہ ہمیشہ ان کا میڈیا کرتا آیا ہے. مودی سرکار کی ہم بات کرتے ہیں, جس طرح سے جب بھی الیکشنز آتے ہیں ان کے پاس ایک پینترا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف کوئی حرکت و سکنت کو صحیح غلط میں کر ڈالو, اس پہ الزام تراشی کرو, کوئی معاملہ ایسا بناؤ تاکہ اس کے بعد ووٹ بینک اکٹھا کیا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس مرتبہ ان کی اس چال کے ساتھ انہیں ووٹ تو نہیں ملیں گے, انہی کے دیس میں انہیں لعنتیں ضرور مل رہی ہیں. ان کے شاعر, ان کے ادیب, ان کا انٹلیکچوئل طبقہ, اور وہاں پہ رہنے والے وہ لوگ جو حقیقت کو جان چکے ہیں, اس وقت مودی سرکار کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. شرمندگی کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور ان کے اپنے عوام, اگر آپ لوگوں کو تاثرات کو وہاں پہ دیکھیں تو ان کے اینکرز جب سوال کرتے ہیں تو وہ انہی کے جو ہیں وہ اینکرز کو دبوچ لیتے ہیں, اور ان کی عام عوام. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کا اس مرتبہ کا یہ جو نشانہ ہے وہ ٹھیک نہیں بیٹھا. سر ان دی اینڈ, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں, بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے آپ کی جانب سے. پاکستانی عوام ہے, ہماری فوج ہے, اوور آل سب ایک پیج پہ ہیں, وچ از ویری گڈ. جو جذبہ اب دنیا کو لگتا تھا شاید ان میں وہ نہیں ہے, پولیٹیکل اپنے اختلافات شاید یہ بٹ گئے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. اس وقت ہم سب پورا پاکستان 24 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک جان ہوئی ہوئی ہے. کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے, اس وقت پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی مذہب اور کوئی فرقہ نہیں ہے. ایک ہی پارٹی ہے, وہ پاکستان پارٹی ہے, اور ایک ہی پیج کے اوپر یہاں پہ انشاءاللہ تعالی عوام ہیں اور رہیں گے. پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ دیکھتا ہے تو ہم اپنے اندرونی تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یک جان دو قالب ہیں, اور پاکستانیت کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے محاذ کے اوپر پاکستان کی افواج کے ساتھ سینہ بسینہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالی لڑنے اور مرنے کے لیے تیار. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. خبریں ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. میاں کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ممبر CEC عوامی تحریک فیصل آباد. اب آپ نے آج تمام شخصیات کی باتیں سنی, اور ان تمام شخصیات کا جو بیان ہے اس کے اندر آپ کو ایک چیز ملے گی, وہ ہے جذبہ حب الوطنی. وی آر پاکستانیز, ہم پاکستانی ہیں, اور چاہے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں, دنیا کو شاید لگتا ہے کہ ان میں تفریق ہو گئی ہے تو اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں. ایسا ہے نہیں. گھر کے اندر جب 4 افراد ہوتے ہیں تو ان میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن باہر کا 5واں بندہ جب ان کو چھیڑتا ہے تو وہ چاروں اتفاق کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو دھول چٹاتے ہیں, جو پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کر سکتی ہے. یہی پیغام ہم مودی سرکار کو بھی دیتے ہیں کہ اپنے ہوچے ہتھ کنڈوں سے باز آئے, کیونکہ اس سے اگلا اگر کوئی بھی قدم آپ کی جانب سے اٹھایا جائے گا تو اس سے بھی 4 گنا بڑا منہ توڑ جواب دینے کی طاقت پاکستانی عوام اور پاک فوج رکھتی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.